نا बेटी ब्याह दी थी, उसने कोई 20-25 हज़ार रुपया मांग लिया था। अम्मा को अब समझ थी कि बेटा मेरा कमज़ोर है, कमाता है पर उसके अपने भी बच्चे हैं। तो अम्मा चाहती भी है बेटी की मदद करना, पर वो कैसे कहे बेटे को, कुमालदार बंदा तो है नहीं। सोचती रही, कोशिश करती रही। बेटा रात को घर आया तो अम्मा बड़ी तरतीब से, मुरतब करके, सोच समझ के, झिझक के, नाप तोल के जुमले बोलने लगी। उसने कहा बेटा दिल तो मेरा नहीं करता, तेरी आमदन से, तेरे अखराजात से, तेरी मुशक्क़त से मैं बड़ी अच्छी तरह आगाह हूँ, लेकिन तेरी बहन को कुछ थोड़ी ज़रूरत पड़ गई है, मेरा दिल नहीं कर रहा। अम्मा ने बात की, बेटा उठ के करीब चला गया। उसने जाके माँ के हाथ को बोसा दिया। उसने कहा माँ मेरी बात सुन, मुझे ना डर डर के ना कहा कर, मुझे हुक्म किया कर। और अम्मा ये तो 20-25 हज़ार की बात है, जान माल हाज़िर है तेरे लिए। आप यकीन कर लें कि अम्मा को यूँ महसूस होता है कि जैसे किसी ने फर्श से उठा के आसमान पे बिठा हुई। यानी आप कुछ भी ना करें, रात को 2-3 नंबर ही टाँक दें, अब्बा जी के पैरों में बैठ जाएं, कुछ भी ना करें। नंबर टाँकने के लिए अब्बा जी ले आओ थोड़ा दबा दें, तो अब्बा कहते पुत्र मैं कदों हलवा रहा सा, तू तो थकिया है, क्या मेरा पुत्र सो जा जाके। वो बा आपने 2 जुमले कहे, लेकिन सवेरे ना आपका अब्बा सारे मोहल्ले में जिस चौक में बैठेगा ये बताएगा कि मेरा पुत्र बड़ा चंगा, मैंने घुट के सौंदा है। अब बात को समझे जो अर्ज करना चाहता हूँ। आप थोड़ा भी अदब करें तो वो सुकून पैदा करता है। यानी आपने पीएचडी कर ली, आप शेखुल फिक हो गए, तो जिस उस्ताद से आपने प्राइमरी में पढ़ा था, बेशक उसकी तालीम मैट्रिक पीटीसी है, लेकिन अगर कभी वो आपको साइकिल पे जाता मिल गया और आप बहुत बड़ी पजारों में थे और आपने पजारों को ब्रेक लगाई और नीचे उतर के उस्ताद जी को सलाम किया, तो फिर वो उस्ताद साइकिल पे नहीं है, फिर तो उसे महसूस होता है कि दुनिया की सबसे इज्जत वाली सवारी पे सवार हो गया। इज्जत करना सीखे, इज्जत देना सीखे, इज्जत करे, वकार पैदा करे। हमारे यहाँ ना मीडिया ने और हमने खुद भी तौहीन प्रमोट करनी शुरू कर दी। यानी रात को टीवी पर जो टॉक शो होते हैं वो बुनियादी तौर पर लोगों के नुक्स बयान किए जाते हैं। हाँ कुछ शिकायत है तो आप उसे ज़रूर मंजर आम पे लाएं, लेकिन आपने तो बाजार गर्म कर दिया। और हम क्या करते हैं, हमने भी एक दूसरे के खिलाफ पूरा प्लान कर लिया है। आप लोगों के सामने पूछ लें, पुलिस वाले अच्छे होते हैं, पटवारी अच्छे होते हैं, सियासतदान अच्छे होते हैं, चलें अवाम के बीच बैठ के तन्हाई में पूछना, मौलवी ठीक होते हैं, पूछ लें आप पीराने उज़ाम के बारे में। हमने घुटन पैदा की है, यूँ महसूस होता है क्यों, तबीयत नहीं प्यार करने की, तबीयत नहीं दरगुजर करने की, इज्जत देने का मिजाज नहीं, तौहीन करने का मिजाज बनता जा रहा है। सारे बुरे हैं, जंगल का कानून है, ये हो गया, फलान हो गया। उससे ना तेज़ी के साथ तौहीन प्रमोट हुई है। आज जो हम गपशप लगाते हैं ना, वो गपशप नहीं, वो असल में चुगलियों के लिए बैठते हैं, तो उसका नाम बदल के हमने गपशप रखा है। आप बैठ जाएं 4-5 लोग और कहें कि आज 2-4 गपशप करनी है, तो गपशप क्या होती है, सियासतदान बुरे हो गए, ताजर बुरे हो गए, फलाना। तो बेअदबी प्रमोट हुई। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए वो सारा ही अदब वाला है, वो सारा दीन ही अदब वाला। और अदब को आपकी इबादत का, आपके तकवे का, आपकी तस्बीह का, आपकी तिलावत का, आपके सदक़े का, आपकी खैरात का अदब मुहाफ़िज़ है, अदब हिफाजत करता है। बोले नहीं जी बड़ी मेहरबानी, बोले नहीं। बेअदबी ज़ाया कर देती है आमाल को। और हमें जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि तुमने ना कोशिश करनी है कि गैर इरादी बेअदबी भी ना हो। यानी इरादा तन तो करना बहुत बड़ा जुर्म है ना, गैर इरादी भी बेअदबी हुक्म दिया गया हमें। मैं कुरान और सुन्नत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिकले समात का अर्ज़ा था, यानी थोड़ा ऊंचा सुनते थे। जो आदमी थोड़ा ऊंचा सुनता है वो मिजाजन ऊंचा बोलता है, उसका ख्याल होता है चूँकि खुद नहीं उसे सुन रहा तो समझता है शायद दूसरे भी ऊंचे ही सुनते होंगे। तो ये जब हुजूर की बारगाह में आते और कुछ सवाल करते तो थोड़ा ऊंचा बोलते। आप मेरी बात को समझें, आपने उलमा से ये बात सुनी है, लेकिन इसकी ज़रा गहराई में, यानी कुछ भी नहीं वो करते, वो अदब से बैठे हैं, उन्होंने कोई गलत जुमला नहीं इस्तेमाल किया। फिर गौर करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। एक हमारे यहाँ तो लोग बड़े बड़े सख्त जुमले कह देते हैं ना, और तेज़ी में बोलते हैं तो अल्लाह जाने क्या कुछ कह जाते हैं। कोई सख्त जुमला नहीं, कोई बेअदबी वाली बात नहीं, कोई तौहीन आमेज़ रवैया नहीं, कोई बात करते हुए चेहरे के ऊपर किसी किस्म की उन्होंने जो है वो सख्ती नहीं, तुरशुरूई नहीं। सिर्फ क्या है कि बोलते हैं तो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फरमाया तुमने अपनी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची नहीं करनी।
ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، مفہوم مخالف بھی لوگ مراد لیتے ہیں۔ اگر ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ بات کو سمجھے، سارے اعمال وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا ہے، زکاتیں دی ہیں، خیراتیں کی ہیں، حسن اخلاق موجود ہے، حقوق العباد کی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر تم نے ادب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو اعمال کی حفاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا ہے۔ تمہارے اعمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر تم کر لو ادب، اگر تم کر لو ادب تو پھر معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال بھی کیے ہیں اور تم نے ادب کر کے ان کے گرد باڑ لگا لیا، یہ محفوظ بھی ہو گئے ہیں۔ ادب محفوظ کرے گا چیزوں، مؤدب رہیں، تعظیم کے ساتھ رہیں، آپ کے جملے، آپ کے لفظ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا، اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو، بھی کمزور بات نہ کریں، بھی توہین آمیز رویہ اختیار۔ آپ یقین کریں، ہم لوگ، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کر کے، نظریہ بنا لیا ہے فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط۔ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں، آپ تھوڑی محبت شروع کریں، اور آپ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ ذوق ہے کہ میری ساری عزت کریں، یہ ذہن آپ چھوڑ دیں۔ نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے، یا کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک دفعہ ذرا گزارش نہیں ڈانٹنا نہیں جی، یہ تو حضور کے میلاد کی ذکر کی محفل، بس پیار سے ہی ذرا، یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی، اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے، وہ ہے ریکویسٹ ہی، ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا، عزت نہ تو مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے۔ عزت کا تو معنی ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے۔ تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینیں۔ عزت چھینتے بھی ہیں نا لوگ، بتاؤ کس طرح؟ وہ نا چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب داماد صاحب آ گئے، تو وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دیا ہے، کار میں کیوں نہیں بٹھایا۔ ہنسنے کے لیے نہیں بات کر رہا، حقیقت بیان کر رہا۔ اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں گے تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ اب وہ بیچارہ بوڑھا سسن منتیں کر رہا ہے، کہتا ہے پتر اگو نہیں کرتا، آ جا تیری مہربانی، رو رہا ہے، گھر میں مصیبت کھڑی ہو گئی، اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لی ہے، یہ آپ نے احتجاج کر کے لی ہے، اس کا کوئی مزہ پتہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ بتاؤں، دو داماد ہو نا، تو ایک ان میں رٹا ڈالنے والا، ایک شریف آدمی، تو پتہ سسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑا اڑ جاتا ہے، اس کی خیر ہے، یہ بیچارہ بڑا اچھا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا۔ نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں، کام اس طرح کے کریں۔ ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے، لوگوں کا تم سے پیار، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پہل کیا کرو، یہ نہ کہو کہ تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا اور تو کسے نہ، بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت، آپ پہل کریں۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تو کدھر آ گیا ہے، تھوڑی جگہ دو، کوئی یہاں آ جائے یار، یہاں بیٹھ جا، محبت بڑھے گی۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، القابات بگاڑ دی، تو عزت کا ماحول۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما، بڑے فقیہ قسم کے، اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے، اور کہتے میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس، ان کے پاس حدیثیں تھی حضور کی، تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی،
حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی۔ وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں، وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلاں، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کریں۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی۔ جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کر دیے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں، آپ بڑے رہیں، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں۔ ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا۔ آپ یقین کریں، میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے، ایک کلین شیو صاحب تھے، بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے، ممبر پہ بھی عشق پہ بھی، میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی۔ کلین شیو آدمی ملا تو اس کا لفظ ہے جب بڑا ادب والا، بڑا مؤدب۔ میں نے کہا نہیں، نہ میں اس قابل ہوں، خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے، اور انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا، ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسے۔ تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا۔ میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے، انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے۔ تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سب دے نہیں، جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ تو یہاں سے خوشبو آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے، یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں اٹھتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی دو چار جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، دو دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے۔ اور میرے عزیز سمجھ لو، اچھے طریقے سے ادب کریں۔ صحابہ کرام علی مریدوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا، تو انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کی۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی، اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے میں جو مرضی، میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی؟ اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اب میری بات پہ توجہ کریں جی، اللہ جزا دے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے، یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھی۔ ایک روایت میں کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہی کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔ تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے۔ اب وہ تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی،
حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے، جس کا میں مولا اس کے علی بھی، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتی۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں تو پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاؤنے نے، اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے کہ میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی بات ہے؟ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی، ایک ایک دن میں کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا، تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں منتے۔ میں کیا انہوں نے آکھی پیران نو منائی دی نہیں، پیران دی تے منی دی ہے، تینوں انہوں نے غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری اتنی بات بھی نہیں مانتے؟ پیران تو یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا، جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھ لوں، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے۔ جرت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مان، حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، نہ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے، اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے، تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں، کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں، کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یعنی کہتے میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں، تو میں نے کہا دیں پھر، تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دی ہے، تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے، حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ ہمارا درد سمجھو، ہماری کیفیت سمجھو، ہمارے عشق کا ماحول سمجھو، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ ہم نے بے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز۔ مولا علی کہتے میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے، وہ سونے سے پوچھ لے۔ حضرت عمر، یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے، تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو۔ یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے، وہ سارا مشورہ طے ہو گیا، تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو پتا ہے۔
اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے, کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے نا تھڑی, یعنی میری موٹر سائیکل گزرے, باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے, موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے, باقی سارا تباہ ہو جائے, وہ ہمیں اس سے غرض ہے. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ, لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں چھڈی 5 فٹ گلی, تو نہیں تھی نہ چڑھنی جی, کسی نے لنگر نہیں سی دینا تھی, پھر نہیں چھوڑنی تھی, پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا, چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائے. تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے, کوئی رستہ بنا لیا تھا, تو جناب عمر نے, وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے, ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار, فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے ہی رستہ بدل جاتا. یعنی اتنی شان ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے, لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ, تعلق کیا ہے, غلامی کس طرح کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے, ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالا تھا. تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک, تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا, ساتھ مٹی بھی آتی, کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا. اب کچا مکان, مٹی بھی ساتھ آئی, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی, بہت بڑی وجہ تھی, گزر رہے ہیں نماز کے لیے, فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی, اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں, اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے, یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جناب عمر فاروق, اب جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے, اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا. سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے, ایک شخص کی مدد سے پرنالہ اکھیڑ دیا, فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے, لوگوں کو تکلیف ہوتی. حضرت عمر چلے گئے, گھر کس کا تھا, حضور کے چچا حضرت عباس کا. حضرت عباس گھر آئے, لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو اکھیڑ دیا پرنالہ, کہا فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, لگائے گا بھی عمر ہی. ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے, فاروق اعظم, فرمایا وہی لگائیں گے. کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر, مشقت میں تھے لوگ تو اتارا, وہ کیسے لگائیں گے. فرمایا تم دیکھ لینا, وہ لگائیں گے. حضرت عباس مسجد گئے, فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے, تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں, اور میں لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی, میرے اپنے ڈلی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ, اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں, تو بھی ہے ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی. حضور ناز اٹھاتے, حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے, میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے. بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی, ایک نہیں کی. فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں, لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتی. آپ میری بات کو سمجھی. بزرگ مثالیں دیتے ہیں, میں نہیں دیتا, وہ دیتے ہیں, تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا. آپ ناراض تو نہیں, اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میں سوچنا. پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے, میرا نہیں ان کا ہے, تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تھے دی مہربانی, نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاؤنے نے. اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا. یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے کہ میری بڑی مانتے ہیں, یہ کیا کمال ہوا, یہ کوئی بات ہے. کئی سنگی آتے ہیں نا جی, تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا, انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی, ایک دن میں کئی جگہ, اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا. تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں. میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے, بڑی مشکل ہے, وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے. تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں منتے.